खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा नजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए और आप सब का स्वागत करता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए कि आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखते हैं। आप लोगों के फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोगों के साथ मुलाकात करने का भी मौका मिला है। इन्होंने फ़ोन किया, उनसे बातचीत हुई, मुझे बड़ी बरकत मिली, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ इस खिदमत के लिए जो खुदा ने मुझे दी है। मैं आपको बार बार यही याद दिलाता हूँ कि आप चाहे कोई क्यों ना हो, किसी हाल में से भी क्यों ना गुजर रहे हों, चाहे आपको किसी ने कुछ कह के आपका दिल तोड़ दिया है, मैं आपको ये याद दिलाता रहता हूँ आप खुदा की नज़र में बहुत कीमती हैं और बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी हैं। खुदा के कलाम में बार बार हम संतों के मुंह से, खुदा के चुने हुए लोगों के मुंह से ये बात सुनते हैं, खुदावंद मुबारक है। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। एक जगह लिखा है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसे धन्य कहूँगा। जब तक मेरा वजूद है मैं खुदावंद अपने खुदा की सिताइश करूँगा, उसकी बड़ाई करूँगा। जब तक मैं हूँ, जब तक सांस चल रहा है, उस वक्त तक मेरी ज़बान पर यह बात रहेगी कि आए खुदावंद तू मुबारक है, तू धन्य है। लेकिन खुदावंद ने कुछ लोगों को अपने कलाम में धन्य कहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भाई बहन हैं, कुछ ऐसे जवान हैं, कुछ ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनकी ज़िंदगी कुछ खुदा ने ऐसी खूबसूरत बना दी है कि वो उन्हें देखकर कहता है बेटी तू धन्य है, बेटा तू धन्य है। वो कौन से लोग हैं उनके बारे में खुदा के कलाम में हम सीखेंगे और आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी अगर खुदा मुझे मौका देता है आपकी खिदमत करने का, तो इस बात पर ध्यान करेंगे कि वो कैसी ज़िंदगी है जिसे खुदा देखता है और फिर कहता है धन्य है ये, मुबारक है ये ज़िंदगी। कैसा मुबारक है वो शख्स जिसे खुदा मुबारक कहे। क्या मतलब है जब हम खुदा को मुबारक कहते हैं? उसका मतलब ये होता है कि जितनी बरकतें हैं सब उसी की तरफ से हैं। वो बरकतों का मालिक है। ऐसा समुंदर है ना जिसकी गहराई की कोई हद है और ना लंबाई और चौड़ाई की कोई हद है। वो बरकतों का स्रोत है। हर एक अच्छी चीज, हर एक अच्छी बख्शिश ऊपर ही से है, ऐसा लिखा है। नूरों के बाप की तरफ से है, खुदा की तरफ से है हर बख्शिश। इसीलिए उसे धन्य कहते हैं, क्योंकि धनी वही है। सारी सरजमीन का, दुनिया का, सब कुछ दुनिया में मालिक तो वही है, तो धनी तो असल में वही है और वही धन्य है। और जिसे भी उसका कुछ थोड़ा सा भी तजुर्बा हुआ है तो वो ये भूल जाता है कि वो कितना धनी है। वो उसे धन्य कहता है, उसे मुबारक कहता है, क्योंकि वो है।
جب خدا کسی انسان کے لیے یہ لفظ کہے کہ آئے بیٹی تو مبارک ہے، آئے بیٹے تو دھنیہ ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خدا اس کی زندگی میں دیکھتا ہے کہ اس نے مجھ سے کتنا کچھ مانگ لیا ہے، کتنا موقع مجھے دے دیا ہے تاکہ میں اسے برکتیں دے دوں. کیونکہ جب تک کوئی محتاج نہیں خدا کا، وہ جو مالک ہے وہ اسے کچھ دے نہیں سکتا. وہ اپنے محتاجوں کو دیتا ہے، پیاسوں کو پلاتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے. تو جو مانگتا رہتا ہے، جو اس کا محتاج ہے اور جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتا ہے، جھولی پھیلی رہتی ہے، تو جس کی زندگی میں جتنی زیادہ خدا نے اپنی برکت، اپنی آشیش انڈیل دی ہے، اسے دیکھ کر خدا کہتا ہے یہ دھنیہ ہے. کیونکہ اس کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. وہ اپنا دھن، آتمک دھن اور دنیاوی دھن جب کسی کو وہ خود دیتا ہے اپنے ہاتھ سے، دنیاوی دھن، دنیا کی دولت، تو اس آدمی کی اقبال مندی، اس کی ترقی اور خوشی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، کہتا دھنیہ ہے تو، کیونکہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے میں نے دیا ہے، تو نے کسی کا چرایا نہیں. یہ میرا دیا ہوا ہے، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے روحانی طور پر، آتمک طور پر جو اس کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور اس سے مانگتے رہتے ہیں، وہ انہیں دیتا رہتا ہے. اور پھر جو کچھ وہ کسی کی آتما میں ڈال دیتا ہے، اس کی روح میں جو برکت بخش دیتا ہے، اسے دیکھ کر وہ جانتا ہے یہ میں نے دی ہے، یہ اس کی اپنی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے تو یہ حلیم ہے، اسی لیے یہ نمر ہے. پرمیشور کو دھنیہ وہ کہتا ہے جسے اس نے دھنی بنایا ہے. تو جب خداوند یہ دیکھتا ہے کہ کوئی خاکساری کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ اسے دھنیہ کہہ رہا ہے، تو وہ اس کی زندگی میں دیکھ لیتا ہے کہ اس آدمی کو اس بات کا احساس ہے، اس عورت کو اس بات کا خیال ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے. تو ایسے لوگ اسے دھنیہ کہتے ہیں جو ہے دھن، جو ہے دھنی، جو مبارک ہے، جو برکتیں دیتا ہے، وہ اسے مبارک کہتے ہیں. اور ان لوگوں کو جو اسے مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی کچھ خاص باتیں ہیں جنہیں وہ دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ دھنی ہے، یہ دھنیہ ہے. آج ایک بات دیکھیں گے. ایسا شخص جس سے خدا نے روتا ہوا دیکھا ہے، اپنے گناہ کی وجہ سے روتا ہوا دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے، منت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور خدا نے اس پر یہ رحم کر دیا ہے کہ اسے یقین دلا دیا ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے. جسے خدا یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اس حالت کو دیکھ کر خدا کہتا ہے تو مبارک ہے، کیونکہ تو نے مجھ سے مانگا، میں نے تجھے دے دیا. تو نے توبہ کی، میں نے تجھے آزاد کر دیا. ایسے شخص کو خدا مبارک کہتا ہے جس نے خدا کے حضور منت کی، معافی مانگی اور خدا نے اسے معافی دے دی، اور وہ اسی دنیا میں اس بات کو جانتا ہے کہ خدا نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور اس کی خوشی میں، اس کی شکر گزاری میں وہ رات دن خداوند کو مبارک کہتا ہے. ایک زبور ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. خداوند کے بندے داؤد نے یہ زبور لکھا ہے. اس کو معلوم تھا کہ گناہ میں گر جانے کے بعد انسان کا کیا حال ہوتا ہے. خدا سے الگ ہو جانے کے بعد انسان کی روح کا کتنا برا حشر ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے.
کس طرح انسان خدا سے دور ہو کر اپنی حالت کو بگاڑ لیتا ہے، اپنی ہر ایک خوشی کو برباد کر لیتا ہے. خود اس کو تجربہ تھا. ایک وقت تھا جب وہ خدا کے حضور کہہ رہا تھا کہ میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. یہی داؤد ہے، یہ اس بات کا ذکر کر رہا ہے. یہ ہے زبور 32. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی. یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسی برکت نہیں بتائی جا رہی جس کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے، کہ مرنے کے بعد پتہ لگے گا، یا مرنے کے بعد ہمیں امید ہے کہ خدا ہمارے لیے ایسا کرے گا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. سب کی امید ہے اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر تو موت ہی ہے، پھر تو اس سے ہمیشہ کی جدائی ہے، جسے دوسری موت کہا گیا انجیل میں. یہ تو سبھی امید کرتے ہیں، لیکن خدا اسے مبارک کہتا ہے جس نے اس کی محبت پر یہاں یقین کر لیا ہے اور اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، خدا نے کیے ہیں گناہ معاف. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، ڈھانک دیا گیا، آنکھوں سے دور کر دیا گیا. مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. پہلے لکھا تھا مبارک ہے وہ، جو بھی کوئی ہو، کوئی خدا کا بندہ ہے، کوئی خدا کی بندی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھی ہو، جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانک دیا گیا. تو ڈھانکنے والا اور بخشنے والا یہ کہہ رہا ہے میری بیٹی تو مبارک ہے، میرے بیٹی تو مبارک ہے، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، اب نہ رو، میں نے تیرا گناہ ڈھانک دیا اپنی نظر سے اور سب کی نظر سے. مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں. جب کسی انسان کو زندگی میں خدا کی اس معافی کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، پھر اسے یقین ہوتا ہے خدا کی محبت کا. تب اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ جس خدا کو میں جانتا نہیں تھا، آج مجھے پتہ لگا کہ اس کی محبت کس قدر عجیب ہے اور بیان سے باہر ہے. اس نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے، اس نے میری تمام خطاؤں کو ڈھانک دیا. وہ کیسے؟ کوئی آدمی اپنی نیکی یا اپنی راست بازی سے سچ مچ اپنے گناہوں کو ڈھانک نہیں سکتا. راست بازی بھی خدا کو دکھائی دیتی ہے، لیکن ہماری بدکاریاں بھی خدا کو دکھائی دیتی ہیں. ہم انہیں خدا کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتے، ہم ڈھانک نہیں سکتے اپنا اصل روپ. اندر ہی اندر ہم سڑتے رہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ شاید خدا ہم پر رحم کر دے، شاید کبھی ہم پر یہ دیا ہو جائے کہ وہ ہمارے پاپوں کو چھما کرے گا. لیکن اس مصیبت سے کہ ہم نے پاپ کیا، ہم نے گناہ کیا ہے، اس مصیبت سے جو کھاتی رہتی ہے ہم کو اندر سے، ہماری کبھی مکتی نہیں ہو سکتی، کبھی رہائی نہیں ہوتی. جب کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ خدا نے اپنی محبت اس طرح ظاہر کی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لینے کا ایک انتظام کیا اور کہا بیٹی تو اپنے گناہ نہیں لے سکتی، بیٹا تو اپنے گناہوں کو کب تک اٹھائے پھرے گا. ہم تو کچھ ایسے ہیں جیسے اپنی لاش اٹھائے پھرتے ہیں، جیتے جی اپنی لاش اٹھائے پھرتے ہیں، کیونکہ گناہوں کا بوجھ ہے، گناہ کی موت ہمارے اندر ہے. لیکن اگر کسی کو خدا کی اس محبت پر اعتبار آ جائے جو اس نے یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے،
جس نے کہا تھا کہ میں اسی لیے اس دنیا میں آیا ہوں کہ تمہارے گناہ لے لوں، تمہاری سزا اپنے اوپر لے لوں۔ اب کیسے ہوگا یہ؟ کس طرح خدا نے کیا ہے؟ جب کوئی اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح سے کہتا ہے تو میرے گناہ اٹھا لے، اور خداوند یسوع پر ایمان لے آتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ یہ سچ مچ خدا کی محبت ہے، اور اگر میں اسے قبول نہ کروں، اس خدا کی معافی کو نہ لوں، تو پھر میرے پاس کیا علاج ہے؟ اس لاچاری کی حالت میں جب کوئی خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ تو خدا کا پیار میرے لیے ہے، اور وہ اسے کہتا میرے اندر آ، تب اسے پتہ لگتا ہے کہ گناہوں کی معافی کی خوشی ہے کیا۔ پھر وہی گناہ جو اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتے بھوت کی طرح، بدروحوں کی طرح، بد شکل خوفناک بدروحوں کی طرح اس کے گناہ اسے گھیرے رکھتے اندر، وہ جانتا ہے قاتل اگر نہ بھی پکڑا جائے تو اس کو معلوم ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، چوری کرنے والا اگر پکڑا نہ بھی جائے تو بھی جانتا کہ وہ چور ہے، بے ایمان کو چاہے سارے لوگ اسے ایماندار کہیں اور دھنی کہیں، اس کو معلوم ہے کہ اس نے دھوکے بازی سے دولت اکٹھی کی ہے، وہ جانتا ہے۔ اور یہ بھوت ہیں جو اس کو گھیرے رکھتے ہیں، اور اسے بھی کھاتے ہیں، اس کے گھرانے کو کھاتے ہیں، اس کے بچوں کو کھاتے ہیں، یہ بھوت، یہ ایسی بدروح ہیں۔ لیکن خداوند کہتا وہ کیسا مبارک انسان ہے جسے میری محبت پر اعتبار آ جائے، جس نے میرے پیار کو قبول کیا ہے، اور جس نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہ گناہ مجھے دے دیے ہیں۔ خداوند یسوع مانگ رہا ہے لوگوں سے، کہتا ہے بیٹی اپنا دکھ مجھے دے، اپنے پاپ مجھے دے، اپنے آنسو مجھے دے، اور لوگ جو اس پر یقین کر رہے ہیں ان کو پتا ہے برکت کیا ہوتی ہے خدا کی۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی برکت ہے جو کسی انسان کو مل سکتی ہے اس زندگی میں، اسی زندگی میں، کہ وہ یہ کہہ سکے آئے خداوند تیرا شکر ہو، آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے پاک نام کو مبارک کہے۔ کیوں؟ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی برکت یہ ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ ایک اور جگہ یہی خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اس نے ہماری خطاؤں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بد کرداریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، بلکہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، اچھا نیک باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خدا ان پر جو اس سے ڈرتے ترس کھاتا ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، اسے معلوم ہم مٹی ہیں، اور جسے ہم اپنی دولت سمجھتے ہیں وہ ہماری نہیں ہے، وہ سب مٹی ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے اسی زندگی میں خدا کے پیار پر یقین آ گیا ہے، اور اس نے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو، ڈر کو، سب کو یسوع مسیح کو دے دیا ہے، کیونکہ وہ خدا کا پیار ہے۔ اس کے لیے کہا گیا تھا یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کی اس محبت پر اعتبار کرتا ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے جس کی خطا بخشی گئی۔ خدا یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، وہ گناہ معاف کر رہا ہے، اور وہ گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے، ڈھک جاتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ کیا مطلب ہوگا؟ حساب کا دن آئے گا، حساب دینا پڑے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے حضور رو رہے ہوں گے نا امیدی کی حالت میں، کچھ ایسے ہوں گے جن کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے لکھا ہے پس اب جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی،
یہ ایک ایسی بڑی برکت ہے جو خدا سب کو دینا چاہتا، ساری دنیا کو دینا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح جئیں اس دنیا میں کہ ہمارے دل میں، ہماری روح میں ایک عجیب قسم کی خوشی ہو، شکر گزاری ہو، اور ہر ایک کام جو ہم کریں وہ خدا کے لیے شکر گزاری کا اظہار ہو۔ جو کچھ کریں اس لیے کریں کیونکہ خدا نے ہم پر رحم کر دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، ہماری خطاؤں کو مٹا ڈالا ہے۔ ان کے لیے لکھا ہے اس کے دل میں مکر نہیں۔ اب مکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہے نہیں اسے ظاہر کرنا گویا وہ ہے۔ جیسے ایکٹر لوگ ہوتے، کسی ایکٹر کو ایسا رول دے دیا جائے باپ کا جو بہت ہی نیک ہو، اور آپ اس فلم میں دیکھیں اس کو اور کہیں کہ باپ ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ ہے، لیکن کوئی اس کے بیٹے سے پوچھے یہ کیسا باپ ہے تو کہے گا جی وہ تو ایکٹنگ کی بات ہے، وہ تو اس کو پیسے ملتے اس کام کے، کبھی اس کے ساتھ رہ کے دیکھو پھر پتہ لگے گا وہ کیسا باپ ہے۔ تو یہ جو لفظ مکار ہے اور ایکٹر ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ کام کر رہا ہے، انسان دکھا رہا ہے جو وہ ہے نہیں۔ تو لیکن جس کے گناہ معاف ہو گئے، جس کی خطا بخش دی گئی، جسے معلوم ہے کہ خدا نے مجھ پر رحم کر دیا، اب اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے لکھا ہے کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں۔ چھپانے والا کبھی چھوٹ نہیں سکتا، جو چھپائے گا اپنے گناہ چھوٹ نہیں سکتا، وہ گناہ اس کی ہڈیوں کو کھائے گا، اسے کبھی چین نہیں ملتا۔ اور پھر یہ ایک ایسی بری بلا ہے، ایسی بری بدرو ہے جو سارے گھر کو برباد کرتی ہے۔ پیارے پیارے نوجوان لڑکے لڑکیاں برباد ہو رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے گھر کے لوگ جو میرے عزیز ہو، آپ سبھی میرے عزیز ہو، کیونکہ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، اور میں آپ سبھی کا سیوک ہوں، سب کا نوکر ہوں، خادم ہوں۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ خدا کے پیار کو ایک دفعہ چکھ کے دیکھو، ایک دفعہ اس سے یہ کہہ کے دیکھو مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، میں چھوٹنا چاہتی ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ آپ کو بچا لے گا تب وہ کہے گا میری بیٹی تو مبارک ہے، میرے بیٹے تو مبارک ہے، تو نے مجھے میرے پیار پر یقین کر لیا، تو نے میرے پیار کو قبول کر لیا، تو مبارک ہے، تو دھن ہے۔ اب دیکھ میں طرح طرح کا دھن تیری آتما میں انڈیلوں گا، اور جو کام کوئی اور کبھی کر نہیں سکتا تھا تیرے لیے، اب میں وہ کروں گا تیرے لیے۔ تو مبارک ہے میری نظر میں، یہ خداوند کہتا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہو کہ خداوند آپ کی آتما میں آپ کو یوں کہے بیٹی تو دھنیہ ہے، بیٹا تو دھنیہ ہے؟ خدا چاہتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ نے سنا کتنا پیارا کام ہے جو خدا کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے۔ میں حلیمی سے اس کا شکر کرتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ وہ بات ہے جو اس نے میرے ساتھ کی ہے۔ میں خدا کے اس رحم کا آپ کے سامنے پرچار کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، جس کا مجھے تھوڑا تجربہ ہے۔ اس نے مجھ پر رحم کیا ہے۔
اس لیے میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں کہ آپ انجیل پڑھیں، دیکھیں اس میں خدا آپ کے لیے کتنے پیارے پیارے کام کرنا چاہتا ہے۔ جب کسی شخص کو اس بات کا احساس ہو کہ میں گناہگار ہوں، لوگ اسے یوں کہیں کہ تیری ساری مصیبتیں اور تیری بلائیں تیرے گناہ کی سزا ہیں، یا یہ کہیں کہ کسی نے تجھ پر ایسی لعنت بھیجی ہے، کچھ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے تو دکھی ہے، چاہے اپنے گناہ کی وجہ سے ہو یا کسی اور کی شرارت کی وجہ سے ہے اور آپ پریشان ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس ساری مصیبت کو لے کے جو کسی اور کی وجہ سے ہے یا آپ کے اپنے گناہ کا نتیجہ پاپ کا پھل ہے، اسے لے کے آپ خدا یسوع مسیح کے حضور جھک جائیں اور کہیں پیارے یسوع، میں نہیں تجھے جانتا، میں نہیں تجھے جانتی، یہ بھائی بتا رہا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور آج تک آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی اس معافی کا تجربہ حاصل نہیں کیا اور زندگی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں، اسے ایک موقع دیں، اسے کہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا، آپ کو اس کی محبت کا تجربہ ہوگا۔ اس محبت کے ساتھ ساتھ جو خدا کی ظاہر ہوگی، آپ کو پورا یقین اور اطمینان ہوگا، اندر آتما میں، روح میں یہ اطمینان ہوگا کہ اب میرا تعلق، میرا سمبندھ میرے آسمانی باپ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ پھر آپ کہہ سکیں گے، آئے باپ، جو کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تیری شکر گزار ہوں، تجھے دھنیہ کہتی ہوں۔ اور پھر آپ کی زندگی میں ایک ایسی خوشی ہوگی جو بیان سے باہر ہے۔ آپ یہ چھوٹی سی دعا کرنا چاہتے ہیں؟ آج جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، کہیں پیارے خدا یسوع، آج میں اپنے سارے گناہوں کو تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، سارے گناہوں کو تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اور تیری اس محبت پر یقین کر رہا ہوں جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے آزاد کر دے اس مصیبت سے، تاکہ مجھ پر تیری برکت ہو، میرے گھرانے پر تیری برکت ہو، میرے بچوں پر تیری برکت ہو جائے، اور جب تک میرا سانس ہے، جب تک میرا وجود ہے، میں ہمیشہ تجھے مبارک کہوں گا، تجھے دھنیہ کہوں گا۔ प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले। हे मानव सुन, प्रभु का सहारा